अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सिलसिला नॉवेल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 24। तो देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। कैसी हैं बच्चों? या चक्कर ही लगा ली थी? काफ़ी दिनों बाद आज रुबाब का फ़ोन आया था। बस ऑफिस में आजकल इतना बिजी हूँ कि घर आने का टाइम मुश्किल से मिलता है। उसके मोहब्बत भरे शिकवे पर वो भी अपनी मजबूरी बताने लगी। मैं फ़ाहम को कॉल कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। घर पे ही है? रात के 9 बज चुके थे। इस हिसाब से तो वो घर पर ही होता था। नहीं, वो घर नहीं आया अभी। 2 दिन से वो मुसलसल लेट आ रहा था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो रबिया की तरफ चला जाता था। आज तीसरा दिन था कि वो अभी तक नहीं आया था। अभी तक घर नहीं आया? कहाँ है? कॉल की तुमने? वो भी हैरान थी। शादी के बाद से वो कभी घर लेट नहीं आया था, और किरत के अकेले होने से तो वो वैसे ही परेशान हो जाता था। वो रबिया के घर आजकल होते हैं, उसने सादे से अंदाज में इतला दी, मगर रुबाब को उसकी लहजा शिकायती महसूस हुआ। कब से जा रहे हैं? रुबाब का लहजा एकदम संजीदा हुआ। 2-3 दिन हो गए हैं। उसके पूछने पर वो भी बताती जा रही थी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, वीकेंड पर चक्कर लगाऊंगी मैं। लहजे को थोड़ा बर्दाश्त करते रुबाब ने फ़ोन बंद किया। तुम आ जाते हो तो मम्मी को भी बहुत तसल्ली हो जाती है। उसकी बार बार घड़ी देखने पर वो बोली, हाँ बस इसीलिए मैं आ गया था, लेकिन रोज़ाना आना मुश्किल है। तुम भी अब इस फेज से निकलो। अंकल का यहाँ जो प्रॉपर्टी का बिजनेस था वो तो ज़क्का बहुत अच्छे से चला रहा है। तुम भी ऑफिस जाओ, थोड़ा ध्यान भी बटेगा और अपने बिजनेस को खुद देखो। उसकी बात पर एक नागवार सा साया रबिया के चेहरे पर लहराया। ओह, तो आज तुमने भी कह ही दिया कि तुम रोज़ रोज़ यहाँ आकर तंग पड़ गए हो। अपने हाथों की जानिब देखते उसने तंग भरी नज़र उस पर डालनी ज़रूरी समझी। वो दोनों इस वक्त उनके ड्राइंग रूम में ही मौजूद थे। ऐसी बात नहीं है रबिया, रुबाब आपा की शादी के बाद अब मैं और किरत ही घर पर होते हैं, और किरत को इतनी देर अकेला मैं छोड़ता नहीं। वो सहूलियत से बताने लगा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम अब सिंगल नहीं मैरिड हो। वो सहजाइया हंसी। फ़ाहम लब भेज गया। ओके, मैं चलता हूँ अब। जब भी तुम लोगों को ज़रूरत हुई, मैं और रुबाब आपा हमेशा तुम लोगों के साथ होंगे। अपनी बात कहकर वो उठ खड़ा हुआ। काश ये तुम कुछ साल पहले कह देते, तो आज यूँ तुम यहाँ से उठकर ना जाते। वो उसकी बात का मकसद बखूबी समझ गया था। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है कि तुम भी मूव ऑन करो। संजीदा नज़रों से अपने सामने खड़ी रबिया को देखता वो बोला। मज़ीद कुछ कहे बिना वो ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते ही गहरी सांस भरते उसने सर झटका। मोबाइल गाड़ी में ही रह गया था, उसे अब एहसास हुआ था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने मोबाइल भी ऑन किया। रुबाब की ढेरों मिस्ड कॉल देखकर वो हैरान हुआ। फ़ौरन कॉल बैक की, वो भी कि जैसे मोबाइल हाथ में ही लिए बैठी थी। फ़ौरन फ़ोन उठाया। कहाँ पर हो? कब से फ़ोन कर रही हूँ? उसके सवालों पर फ़ाहम ने एक गहरा सांस भरा। बस रबिया की तरफ आया हुआ था, खैरियत थी? उसने भी सवाल किया। हाँ, एक प्रेजेंटेशन तुम्हें चेक करवानी थी। कब से जा रहे हो तुम उन लोगों की तरफ? किरत से होने वाली बात का उसने ज़रा भी हवाला नहीं दिया। 2-3 दिन हो गए हैं, आपको तो पता है कि कोई उनको पूछ नहीं रहा, हत्ता कि उनके अपने रिश्तेदार भी नहीं। अब ऐसे में जबकि हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात उनसे रह चुके हैं, ऐसे में उनकी जानिब से आंखें बंद करना अच्छी बात नहीं है। वो शायद खुद को जस्टिफाई कर रहा था। अच्छी बात है, तुम्हें लोगों का एहसास है, मगर ऐसा एहसास करने में अपना घर मत ख़राब कर लेना। ठीक है, वो अकेली हैं, उनके घर कोई मर्द नहीं, मगर वो चारों बच्ची नहीं हैं। रबिया और उसकी बहनें काफ़ी बोल्ड हैं, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। रही उनके घर की सिक्योरिटी की बात, तो ऊपर का पोर्शन उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। किराएदार बहुत अच्छे हैं, और घर पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, और मुलाजिम भी। वो उनके काम करने के लिए काफ़ी हैं। रुबाब उसे नाक से बंद कर समझा रही थी। तुम्हारे घर पर भी चंद एक मुलाजिम और किरत इस वक्त अकेली है। बेहतर है कि वीकेंड्स पर तुम चले जाया करो। किरत को भी साथ लेकर जाया करो, और वीकडेज में आना जाना कम करो।
رباب کی بات پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ ہاں، میں ربیہ کو کہہ آیا ہوں کہ روزانہ یوں آنا مشکل ہے۔ اس کی بات پر رباب کو تسلی سے ہوئی۔ اچھی بات ہے۔ ویسے بھی ربیہ کے تمہارے متعلق ماضی میں کیا خیالات رہ چکے ہیں تم اچھے سے جانتے ہو۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے چکر میں اپنا گھر مت خراب کر لینا۔ ہلکا سا شک بھی کیسی تباہی لے کر آتا ہے۔ میں اور تم اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہیں۔ رباب کی بات سے وہ نفی نہیں کر سکتا تھا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ اسے بھی ربیہ کے انداز اور آج اس کی باتیں کچھ گڑبڑ کا احساس دلاتی ہوئی لگی تھیں۔ وہ قرت سے کسی قسم کی بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت بن چکی تھی۔ ہاں، اسے بھی یہ احساس فہم نے نہیں دلایا تھا، مگر بہت جلد وہ اس کے ساتھ ایک نیا تعلق شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ایسے میں اعتبار کے بغیر وہ اس سے کوئی تعلق استوار نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سب سوچتے وہ گھر کب پہنچا اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ گاڑی پورٹیکو میں کھڑی کر کے جس لمحے وہ لاؤنج میں آیا، اسے کچن والی لابی سے قرت لاؤنج میں آتی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ اسے مسکرا کر سلام کرتا وہ اس کے قریب آنے ہی لگا تھا کہ وہ سلام کا جواب دیتی تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ فہم اس کا یوں سنجیدہ اور لیے دینے والا انداز دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹکا۔ اسی وقت زینت بھی لاؤنج میں آئیں۔ بیٹا، کھانا کھایا ہے آپ نے؟ وہ سوال جو قرت اس سے کرتی تھی وہ آج زینت کر رہی تھی۔ وہ اس کے گھر کی بہت پرانی ملازمہ تھی۔ نہیں اماں، بھوک نہیں، آپ بھی ریسٹ کریں۔ وہ اور رباب شروع سے انہیں اماں کہتے تھے اور ان کی بے حد عزت بھی کرتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں، مسکرا کر اسے کہتے وہ واپس چلی گئیں۔ فہم ایک نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں جس لمحے وہ آیا، قرت اپنا لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہی تھی۔ کیسی ہو بیوی؟ اس کے اندر آنے کا بھی اس نے نوٹس نہیں لیا۔ اب فہم کو غصہ آنے لگا۔ سارے دن کا وہ تھکا ہارا گھر آیا تھا اور وہ اسے توجہ دینے کی بجائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ موبائل اور گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ دھپ سے اس کے قریب بیڈ پر گرنے کے انداز سے الٹا لیٹا۔ اب کی بار وہ بری طرح چونکی۔ اس کے قریب آنے پر فہم کو اس کے کانوں میں لگے ایئر بڈز نظر آئے جو اس کے بانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ قرت کی عادت تھی کہ وہ کام کرتے ہوئے گانے ضرور سنتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بغیر اس کی توجہ کام پر مبذول نہیں ہوتی۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں گرنے اور خود کو گھورنے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ فہم نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایئر بڈز اس کے کان سے نکالے۔ سارے دن کے بعد میں گھر آیا ہوں، نہ کھانے کا پوچھا نہ چائے کا۔ یار اسی لیے تو تمہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم مجھے ہی بھول جاؤ۔ ہتھیلیوں پر چہرہ دھرے وہ معصوم سے انداز میں شکوہ کرنے لگا۔ اس کی نظروں کا گہرا تاثر قرت کے دل کی دھڑکن ہمیشہ کی طرح تیز کر گیا، مگر اس نے فوراً اپنے دل کو ڈپٹا۔ آپ کون سا آفس سے سیدھا ادھر آ رہے ہیں؟ جہاں گئے تھے انہوں نے کھانا نہیں پوچھا؟ لہجے کو حد المقدور سرسری رکھا، نظریں واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مبذول کیں۔ اب کی بار فہم سیدھا ہوتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کے کرلی بالوں سے کھیلنے لگا۔ مت کریں، کھچ رہے ہیں بال۔ اس نے ناگواری سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ فہم اب اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ اس کے کترانے اور بیزاری میں فرق محسوس نہ کر پاتا۔ کیا ہوا ہے؟ سیدھا ہو کر بیٹھتے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ ہٹا کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں کام کر رہی تھی، آپ ریسٹ کریں۔ چائے پینی ہے تو میں بنا دیتی ہوں، مجھے کام کرنا ہے، آج ہی کلائنٹ کو کام پہنچانا ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر وہ لیپ ٹاپ لینے کے لیے آگے کو جھکی، جب فہم نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے سامنے کیا۔ ایک بات یاد رکھنا قرت، میں تمہیں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم خاموش رہ کر اپنے اور میرے درمیان بدگمانی بڑھاؤ۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، میری کوئی بات بری لگی ہے یا کچھ بھی، تم ایک دوست کی طرح مجھ سے شیئر کرو، میں ہرگز برا نہیں مناؤں گا، مگر میرے اور اپنے درمیان خواہ کا کوئی ایشو بناؤ گی تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ بدگمانی رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور یہ میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے دوستی کا رشتہ اسی لیے پہلے بنایا تھا کہ تم مجھ پر ہر طرح سے اعتماد کر سکو، مگر اس اعتبار کو کسی بھی مفروضے کی وجہ سے بے اعتباری میں بدلو گی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے دھمکی سمجھو یا پھر حکم، تم سے ہونے والی اپنی محبت کو
میں کسی بھی فضول قسم کی بدگمانی کی نظر نہیں کر سکتا۔ پہلی بار اس کی گرفت جارحانہ تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے پہلی بار زور سے اسے خود میں بھیجا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اس کا چہرہ تھام کر اس کے چہرے کو اپنی محبت سے سجایا۔ کرت اس کی سخت گرفت سے ہی ڈر گئی۔ کیا کہتی اسے کہ وہ واقعی بدگمان ہو رہی تھی؟ تو کیا واقعی اس کی غلط فہمی تھی جو وہ ربیہ اور فہم کے حوالے سے محسوس کر رہی تھی؟ فہم اسے اچھے سے احساس دلا کر چینج کرنے کے لیے اٹھا۔ اس کو بند کرو، مجھے پتا ہے کہ تم نے آج نہیں دینا، صبح دینا ہے۔ میرے آنے تک کام بند کرو، مجھے تمہاری بے وقوفیاں سننی ہیں۔ آج سارا دن کیا کیا، میرے بارے میں کیا فضولیات سوچیں، سب۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کے اڑے ہوئے حلیے کو دیکھا۔ مجھے کام کرنا ہے، وہ روحان سی انداز میں بولی۔ اس کے ارادے آج کرت کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ تمہارا دماغ میں مزید ٹھیک کرتا ہوں۔ اپنے کپڑے لے کر وہ واش روم میں چینج کرنے جا چکا تھا اور کرت کو آج رات اپنی خیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر فہم کو ہوا کیا تھا یوں اچانک۔ ابھی تک تو وہ محض دوست تھا اور پھر واقعی اس کا شک درست نکلا۔ وہ رات فہم نے اسے اچھے سے احساس دلایا کہ اس کے لیے کرت اہم ہے۔ جس محبت اور نرمی سے اس نے کرت کو اپنی محبت کا احساس دلایا تھا وہ اسے معتبر کر گیا تھا۔ اس کو واپس آئے ہوئے دوسرا دن ہو چکا تھا اور ربیہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس دن مریم نے آخر آئدون سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ شام میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ اپنی اور اس کی چائے بنا کر وہ اسی کے کمرے میں آ گئی۔ ارے میں آ ہی رہا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھا۔ کوئی بات نہیں، سوچا آج تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے پی لوں۔ ٹرے اس کے اور اپنے درمیان بیڈ پر رکھتے وہ ہولے سے مسکرا کر بولی، ابیہ کب تک آئے گی؟ اسے سینڈوچ پکڑاتے وہ سیدھا مطلب کی بات پر آئیں۔ 1-2 دن میں آ جائیں گی۔ وہ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس سے بات کرے۔ اس کے گھر جانے کی ابھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ خود سے کہہ رہے ہو یا پھر اس سے واقعی بات ہوئی ہے؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ پکڑ لیتی تھیں، جیسے آج اس کا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ کیا پرابلم چل رہی ہے تم دونوں کے بیچ؟ میرا خیال ہے بہتر ہے کہ تم کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالو۔ دیکھو بیٹا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، تمہاری ماں ہوں، لہٰذا باز پرس تم سے کروں گی۔ ان کی بات پر اس نے ایک گہرا سانس کھینچتے انہیں سب بتا دیا۔ وہ حیران تھی اس کی بات سن کر۔ ابیہ نے بھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ آئدون کو پہلے سے جانتی تھی۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ میری یہ تربیت تو نہیں تھی آئدون۔ انہوں نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا جو ان کے دیکھنے پر نظر چلا گیا۔ ممی، میں تو صرف اس وجہ سے غصہ تھا کہ وہ لڑکی ہو کر یوں اپنی محبت کا اظہار کر کے مجھے بھی اسکینڈلائز کروا رہی تھی۔ اس نے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو عذر بتایا، مریم اسے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بیٹے، ہمارے اسلام میں بھی اجازت ہے کہ عورت کی جانب سے شادی کا پیغام جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اپنی پیاری نبی کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھول گیا تھا کہ جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا؟ آپ کون ہوتے ہو کسی کی ذرا سی بات پر اس کے پورے کردار کو جج کرنے والے؟ مریم کو شدید مایوسی ہوئی تھی آئدون کی حرکتوں کا سن کر۔ اور اس پر تم نے اسے شادی کی پہلی رات ہی ٹھکرا دیا؟ کس قدر دل دکھایا ہے تم نے اس کا اندازہ ہے کچھ؟ وہ کیا کہتی ہوں؟ انہیں لگ رہا تھا ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تو اسے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا، چاہے وہ کسی روپ میں بھی ہو۔ ہاں، وہ ماں اور بہنوں کی بے حد عزت کرتا تھا، مگر اب اس پر سب سے زیادہ حق اس کی بیوی کا تھا۔ اسے بیوی کا حق تو دینا دور کی بات، اس نے تو اس کی عزت بھی نہیں کی تھی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ شرمندگی سے بولا۔ نہیں بیٹے، آپ نے بھی مانا ہی تو نہیں ہے۔ مانتے تو اس سے معافی مانگتے اور پھر اس سب کی نوبت نہ آتی۔ انہوں نے اسے آئینہ دکھایا۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا جانے سے پہلے، مگر اب وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے مسلسل دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہے۔ اس کی بات پر مریم نے لب بھیجے۔ اب انہیں اندازہ ہوا تھا کہ ابیہ آئدون سے بھاگ رہی ہے۔ کیا آپ نے اس سے معافی مانگی؟
ان کے سوال پر اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میں اس کی جانب اب مائل ہو رہا ہوں؟ کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ مجھے معاف کر دو؟ وہ الٹا ان سے سوال کرنے لگا۔ ہاں، یہ کہنا بہت ضروری ہے۔ عورت جتنی نازک ہوتی ہے اتنی ہی سخت دل بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ انتقام لینے پر اتر آئے، تم پہلے اس کا دل نرم کرو، پھر اس بات کی امید رکھنا کہ وہ تمہاری جانب مائل ہوگی، تمہارا اعتبار کرے گی۔ ابھی وہ سخت بے اعتبار ہے، اور میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم مزید کسی بیوقوفی کی نظر اپنا رشتہ کرو۔ بہتر ہے کل جاؤ اسے لے کر آؤ۔ میں پرسوں صوفیہ کے سسرال والوں کو بلا رہی ہوں۔ وہ اسد کے جانے سے پہلے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ربیہ کا یہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ چائے کپ کی ختم ہو چکی تھی۔ اپنا کپ ٹرے میں رکھتے وہ ٹرے لے کر اٹھتے اسے گویا الٹیمیٹم دے چکی تھیں۔ یہ اچھا ہے بچوں، جس لڑکی نے ہمیں ٹھکرایا آپ نے اسے بہو بنا لیا۔ نعیمہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ زبین کو صفیہ نے بہو بنا لیا ہے، وہ تب سے بہن سے ناراض تھی۔ آج کافی دنوں بعد وہ بہن کے گھر گلے شکوے لے کر آئی تھیں۔ دیکھو، جس کی جہاں قسمت ہوتی ہے وہیں ہو کر رہتی ہے۔ تم ویسے بھی اسے ناپسند کر چکی تھی، مگر مجھے وہ بچی شروع سے اچھی لگتی تھی۔ جیسے ہی دانیل مانا ہم نے شادی کر دی۔ اب یہ تمہارا خفا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صفیہ لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرتی تھیں۔ میرے شمائل کے دل میں تو گرا بیٹھ گئی ہے نا۔ ان کی بات پر صفیہ نے افسوس سے بہن کو دیکھا۔ وہ اس وقت کھانے کی تیاری کروا رہی تھی کچن میں۔ وزٹنگ فیکلٹی کو جوائن کرنے کے بعد اس نے اکیڈمی چھوڑ دی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے لیکچرز ختم ہونے کے فوراً بعد گھر آ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر آئی تھی جب صفیہ نے بتایا کہ نعیمہ اور شمائل آ رہے ہیں۔ وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانے کی تیاری کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ دانیل کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا۔ وہ بھی شاور لینے جا چکا تھا کیونکہ کھانے کے فوراً بعد اسے اکیڈمی کے لیے نکلنا تھا۔ ان کے آنے پر وہ سلام کرنے کے بعد کچن میں آ گئی۔ شمائل پانی پینے کا بہانہ بنا کر کچن کی جانب آ گیا، جہاں وہ اس وقت کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سکینہ باہر گئی تھی اور وہ اس وقت اکیلی تھی۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے؟ اپنے عقب سے آتی مردانہ آواز پر حیران ہوتی وہ پلٹی، نظر سامنے کھڑے شمائل سے ملی۔ ایکسکیوز می؟ وہ اس کے یوں بے تکلفی سے شکایت کرنے کا مقصد نہیں سمجھ سکی۔ آپ نے مجھ پر دانیل کو فوقیت دی۔ کچن کے دروازے کو چھوڑ کر وہ آگے آتا ہوا بولا، آپ مہمان ہیں اور مہمانوں کی میں عزت کرتی ہوں، لہٰذا پرسنل ہونے کی کوشش مت کریں۔ وہ اسے وارن کرنے کے سے انداز میں بولی، میں مہمان نہیں، یہ میری خالہ کا گھر ہے، مائنڈ دیٹ۔ اس کی بات پر وہ اور جل کر راکھ ہو گیا۔ جس دانیل کی لنگڑاہٹ کا ہمیشہ ان کزن سے مذاق بنایا، آج وہی پولیو زدہ دانیل اتنی اچھی لڑکی کا شوہر بن چکا تھا، اور لڑکی بھی وہ جسے شمائل نے پسند کیا تھا۔ کھانا بن گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کچن کے دروازے پر دانیل اسے کھڑا دکھائی دیا۔ شمائل کی اس کی جانب پشت تھی۔ اوہ ہیلو، مبارک ہو شادی کی۔ ان کی فیملی ناراضگی کے سبب شادی میں نہیں آئی تھی۔ بہت شکریہ، ویسے تو میں نے تمہیں اس مبارک کو شادی پر ہی دینے کا موقع دیا تھا، لیکن تم آ نہیں سکے تھے۔ آہستہ سے چلتا وہ زبین کے قریب آیا، جو دانیل کے آنے پر مڑ کر ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر زبین کے بالکل عقب میں کھڑا ہو کر ہانڈی میں جھانکنے لگا۔ بس میں تھوڑی دیر میں دم دینے والی ہوں، وہ بریانی میں چمچ ہلاتے اپنے عقب میں دانیل کو محسوس کر کے بولی۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ دانیل ایک دم مڑ کر ایسے بولا جیسے وہ دونوں اس کی موجودگی کو فراموش کر گئے ہوں۔ ہاں، پانی لینے آیا تھا۔ اس نے چلتی آنکھوں سے انہیں قریب کھڑے دیکھا۔ زیبی یار، اسے پانی لا دو۔ یہیں بیٹھو گی کہ ڈرائنگ روم میں چلیں؟ زیبین سے مخاطب ہونے کے بعد وہ اس سے بولا، میں ڈرائنگ روم میں پانی رکھ کر آئی تھی، آپ نے شاید غور نہیں کیا شمائل بھائی۔ وہ مڑ کر اسے چڑھاتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ بھائی کا اضافہ کر کے بولی۔ شاید، سوری زبین۔ وہ اس کی بات پر شرمندہ ہوتا جانے لگا۔ بھابی، زبین بھابی۔ دانیل نے اس کی تصحیح کروائی۔ وہ جبڑے بھیج کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
عجیب انسان ہے، پتہ نہیں کیوں باس پوس کرنے آ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ وضاحت دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، دانیل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ میں نے کچھ پوچھا؟ اس کے سوال پر اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ کو اور ان کی فیملی کو عادت ہے چیزوں کو ڈریگ کرنے کی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ یا صرف بریانی بنائی ہے، کچھ اور نہیں ہے؟ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی صفائی دے۔ ان کا رشتہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے بھی اس پر یقین کر سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ زبین کے خمیر میں بے وفائی تھی ہی نہیں۔ یہ سب کرنا ہوتا تو وہ اس کا ہاتھ ہی نہ تھامتی۔ ہر گزرتے دن وہ اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ اس کے لیے بے حد خاص ہے۔ اب اتنا تو دانیل کا فرض تھا کہ وہ اسے شمائل جیسی پریشانی سے نکالتا۔ یہ کباب اور پاستا ہے، آپ اتنی دیر یہ لینے۔ ایک پلیٹ میں اس کے لیے پاستا اور کباب نکالتے وہ بولی۔ وہ وہیں موجود کاؤنٹر کے ساتھ رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً مزے میں ہوں گے۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، تو ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔